बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान माज़ अहमद और हलावत ईमान प्रोग्राम की अगली नशिस्त में आप सब अहबाब को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा इंतहाई अहम मौजू है और इससे पहले कि आपको मौजू से मुतालिक आगाह करूं, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़िम तालीमात जामिअतुल मदीना गुजरात जनाब मोहतरम मौलाना फजल दाद मदनी साहब, और मेरे इस जानिब मौजूद हैं नाज़िम आला जामिया मोहम्मदिया डोंगा शरीफ, मुदर्रिस जामिअतुल मदीना गुजरात जनाब मोहतरम मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब। दोनों शख्सियात आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज का मौजू क्या है? आज का मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान से मुतालिक, जिसको हमने मौजू दिया है, नाम दिया है शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये विसाल का महीना है, तो इस हवाले से भी हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो एक ख़ास अहमियत रखता है। इसके अलावा बात की जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान से मुतालिक, तो बहुत से अहबाब आगाह होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि उनकी शख्सियत के वो पहलू जो आज तक आम आवाम के सामने नहीं रखे गए वो भी बयान किए जाएं, और मज़ीद ऐसी चीज़ें से भी आपको आगाह किया जाए जिनसे आप अभी तक आगाह नहीं है। तो हम आज के इस प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब से को मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक से आज की इस नशिस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ फरमाएँ। जी मियाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी। मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब तिलावत कलाम पाक से आज के इस नशिस्त का आगाज़ किया। इससे पहले कि हम आज के इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, तो मेरी दरख्वास्त आप सब दोस्तों की ये है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले भी मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि इस नशिस्त की, इस प्रोग्राम की ये तकरीबन चौथी या पाँचवीं किस्त है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी तादाद कम होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे देखने वाले दोस्त वीडियो को शेयर नहीं करते। तो काइंडली आपसे दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और हमारा जो असल मकसद है कि लोगों तक पैगाम पहुँचाना इस्लाम के दीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक, वो पूरा हो सके। तो आज का मौजू एक दफ़ा से फिर दोहराता चलूँ, शान सिद्दीक अकबर। उस मौजू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कुरान मजीद में भी उनकी शख्सियत से मुतालिक पहलू बयान किए गए, हदीस मुबारका में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ शख्सियत के पहलू जो है बयान किए गए। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा अपने उलमा से कि हुजूर ये फरमाइए कि कुरान पाक की रोशनी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान क्या है, उनके क्या पहलू हैं, और किस तरह से उनकी शख्सियत को बयान किया गया। मौलाना फजल दाद मदनी साहब या मियाँ मुबशर इकबाल साहब इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। और मुतअद्दिद आयात हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाज़िल फरमाई। बेशक पहली आयत कुरान मजीद की 24वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो ज़ात जो हक़ लेके आई और वो ज़ात जिसने इस हक़ की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेज़गार है। बेशक। अब इस आयत की तफसीर के अंदर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वल्लज़ी जाअ बिल हक़्क़ि मुहम्मद
وصدق به ابو بکر۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر حق لے کے آنے والی جو ذات ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جس نے اس حق کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو تحقیق اللہ نے تو ان کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے شرارت کی تھی، سازش کی تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے تو ایک نے دوسرے کو کہا لا تحزن، آپ غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ صحیح۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، اس کے علاوہ متعدد جو تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ واقعہ حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ صحیح۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو غار سور کے اندر جو معاملات تھے، جو واقعات پیش ہوئے، صحیح، یہ آیت کریمہ اس اس بات سے کا متعلق تعلق ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الرحمن ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب یہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے، اس کے علاوہ بھی تفسیروں کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے رب 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نور ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو فضل والا بندہ ہے، جو وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، میں مساکین کو، میں جہاد کرنے والوں کو یہ خرچ نہیں دوں گا، مال نہیں دوں گا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین بیان کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اچھا۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رجوع کرنے والے کی، اللہ کی بارگاہ میں جو رجوع کرتا ہے، رجوع کرنے والے آدمی کے راستے کی طرف چل پڑو۔ اب مفسرین یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کے راستے کی طرف چل پڑو جو بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اب اس سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، صحیح۔ یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی میں آپ نے ایمان قبول کیا، اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اس آیت مبارکہ کے تحت بھی اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک کی یہ آیت اتاری ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید کی یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں یہ اتری ہیں، حق میں اتری ہیں۔ اب یہ جو آیات پڑھی ہیں ان کی تفسیر اگر پڑھیں، جس طرح ایک آیت مبارکہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اب یہ آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کے شان نزول کیا ہے،
وہ حضرت صاحب آپ اس کے بارے میں شان نزول بڑا خوبصورت ہے اس کا. قرآن پاک کے اندر واسطہ یجنہ مقلدی یوتی مالا. تو اس بارے میں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا، صحیح، تو بہت مہنگا خریدا تھا. صحیح. تو یہ تھے بھی مہنگے، لیکن کیونکہ کچھ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر نا ایک بات کی تھی کہ شاید ان کا کوئی ان پر احسان ہوگا. تو اس احسان کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہر صورت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. صحیح. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. ان کا اور کوئی مقصد نہیں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور پھر علامہ صاحب ایک حضرت بلال حبشی نہیں ہے، کئی بلکہ اور بھی کئی 7 غلام صحابہ آزاد ہیں کروائے. جو مشہور ہیں صحابہ، ان میں سے 7 ایسے ہیں کہ جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا. اور پھر خوبصورت بات یہ کہ جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے بھی اس سودے میں شامل کر لیں. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور بلال آپ کے ہی تو ہیں، میرا تو سب کچھ آپ کا ہے نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو رسول پاک سے جو عشق اور محبت کا ایک خاص تعلق تھا نا، وہ تمام صحابہ سے بڑھ کر سبقت لے جاتے. اب اس کا مطلب یہ کہ سننے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. ہر شخص کی ایک فضیلت و فضیلت ہے نا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق کا مقام ہے نا، آپ کی جو شہرت ہے، اس میں جو خاص پہلو ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور محبت. دیکھیے یہی عشق اور محبت تھا حضور. جی جی. کہ غار ثور کے اندر وہ غار ثور جہاں پر چڑھنے کے لیے نا، جی جی، ایک بندہ جناب ہٹا کٹا چڑھے بھی، وہاں پہ جائے بھی، تو سمجھ لے کہ بندہ خود بذات خود جائے نا. جی جی. تو بندہ کہتا ہے یار کیسے وہ، تو نبی علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ غار ثور پہ لے کے گئے تھے. بالکل ایسے ہی. اور وہاں واقعہ کیا تھا وہ سانپ والا آپ نے سنا ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور پھر قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی فرشتہ یہی کہے گا، آپ کو بھی یہی کہے گا کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور آپ رب سے راضی. اصل میں یہاں جو قابل توجہ بات ہے نا علامہ صاحب مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت، ابھی انشاءاللہ حدیث والا سلسلہ بھی شروع ہوگا. صحیح. قرآن مجید کی چند ایک آیتیں بیان کی ہیں مفتی صاحب نے، ہاں جی، ورنہ درجنوں آیات طیبات آپ کی شان میں ہیں. اچھا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس ہستی کی شان میں اور جس کی صحابیت قطعی ہو، بے شک کوئی انکار کی گنجائش بھی نہ ہو، ہاں. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ کا قول بھی نقل کیا ہے یہاں کہ آپ کی صحابیت قطعی ہے، اور جو آپ کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے گا. صحیح. جس ہستی کی اتنی فضیلت، اتنی شان، اتنا مقام کہ قرآن ان کی شان میں نازل ہو، اب اس ہستی کے بارے میں انسان کا یہ گمان کہ یہ خیال کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں وہ متقی نہیں تھے، حالانکہ ان کے اتقا قرآن مجید کی اتقا قرآن مجید میں سب سے بڑا متقی سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا. یا یہ کوئی بندہ سوچے کہ آپ نے معاذ اللہ اس دنیا میں اپنے زمانے خلافت میں عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، یا کوئی اور کام کیا، بڑی زیادتی والی بات، بہت بڑا ظلم ہے. قرآن پاک جن کی شان بیان کرے اور رسول پاک علیہ السلام سے جنہوں نے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی اور بالکل ابتدائی جو مسلمان تھے ان میں سر فہرست ہیں، اور اس کے ابتدائی اس لیے کہہ رہا سر فہرست ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اسلام، بڑی شخصیت، ان کی شخصیت کے پہلو دیکھ کے، ان کا عدل دیکھ کے، ان کا انصاف دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، مطلب ان لوگوں نے ہاں جی ان سے انسپائر ہوئے اور پھر اسلام میں شامل ہوئے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے یقیناً. جی اور پھر جن کی تربیت ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو معاذ اللہ یہ سوچنا بہت بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ جن کی تربیت رسول پاک نے فرمائی اور ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اب ان کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان کرے تو یہ اعتراض تو ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیے نا علامہ صاحب، ہمارا آج کا جو موضوع ہے شان صدیق اکبر، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ شان بیان تو پہلے بھی کی گئی ہے،
ہمارا زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوگا کہ ہمارے ناظرین ان کی شان سن کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ ان کی شان سن کے وہ عناصر جو پاکستان یا دوسرے ممالک میں ان کی شان میں معاملات اس طرح کے کرتے ہیں، ان کا نام نہیں ہم لیں گے، لیکن پھر بھی معاملات اس طرح کے اس سال کافی سامنے آئے ہیں. تو یہ شان سن کے آپ نے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ درست کون ہے اور ویریفائی کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے کہ ایک طرف صدیق اکبر اور ان کا کیا مقام، اور ایک طرف وہ لوگ جو ان پر سوالات اٹھاتے ہیں. ابھی تو یہ حدیث کا جب سلسلہ ہوگا تو ہمارے ناظرین سن کر جو ہے حیران ہوں گے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کیسے کیسے عظیم القابات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں. لیکن مسئلہ یہاں کیونکہ کوئی اور ہے تو اس بنا پر بعض لوگ قرآن مجید کو بھی نظر انداز، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے قرآن پاک کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی اقوال اور آپ کی حدیث مبارکہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جب وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ جب کافروں نے کہا دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تو وہ ہے کہ جو ابراہیم کے دین کی زیادہ اتباع کرنے والا، اور وہ تو یہ رسول ہیں اور مومنین ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر تو وہ ہوگا جو ان کی پیروی کرے گا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا. بلکہ رسول پاک کا ایک فرمان، ویسے تو انشاءاللہ حدیث میں بیان کریں گے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجموع زوائد کی روایت ہے کہ میری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ صدیق اکبر سے محبت کرے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دیکھیے ناظرین، یہ آج کا ہمارا موضوع اس لیے اہم ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بالکل سب سے پہلے مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں، محبوب ترین ساتھیوں میں شامل تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلافت سنبھالی. اور اسلام پر اس وقت ایک بڑا کڑا وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا، اور اس وقت میں انہوں نے اسلام کو ایک نیا رخ دیا، اور پھر اسلام اگلے دوروں میں، اگلے ادوار میں مختلف جگہوں پہ پھیلا، اسلام پھیلا. تو حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. جی مفتی میاں مشرق بال صاحب، قرآن مجید میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم نے سنی، ہمارے ناظرین نے بھی سنی. آپ یہ بیان فرمائیے کہ احادیث میں بھی بہت زیادہ وسعت ہے ان کی شان میں. آج آپ ہمارے ناظرین کو ان کی شان کے حوالے سے احادیث میں سے کن احادیث سے آگاہ کریں گے جو ان کی شان میں اتری، ان کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا جو آپ ہمیں فرمائیں؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. صحیح. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم الصائم، اے صحابہ تم میں آج کون روزے دار ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، تم میں آج کے دن کون سا بندہ ہے جو جنازہ جس نے پڑھا ہے، ادا کیا ہے؟ صحیح. قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سبحان اللہ. قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہے تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کون بندہ تم میں ہے جس نے کسی مریض کی عادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آج ایک مریض کی عادت کر کے آیا ہوں. صحیح. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ جملہ سننے والا حضور. صحیح. نبی علیہ السلام کا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. واہ کیا بات. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام ہے کسی بندے میں
یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. بتا دیا اے ابو بکر تو نے آج یہ 4 کام کیے ہیں، یہ 4 کام جس میں جمع ہو جائیں اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. اے ابو بکر تو جنتی ہے. بالکل ایسے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر میں اس حدیث کے متعلق اپنی رائے رکھوں تو تیرے علاوہ، دیکھیے نا یہی فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کسی اور میں جمع نہیں کی مگر جنت میں داخل. یعنی کہ یہ 4 چیزیں جو بھی کرتا ہے نا یہ جنت کا بھی بتا جنت میں دیا داخل ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں. اب ایک دن کے اندر 4 کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جنت کی بشارت بھی مل گئی. ایک اور روایت ہے، یہ مشکات المصابی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل اہل عمل، ہر عمل والے کے لیے اس کے عمل کے مطابق جنتی دروازوں سے اس کو گزارا جائے گا. صحیح. اور ایک روایت کے آگے یہ کلمات ہیں جیسے رمضان میں روزہ رکھنے ہاں، باب الریان سے جائے، باب الریان سے، یقال لہ الریان، باب یدعون، فرمایا کہ ایسے دروازے سے بلایا جائے گا. ایک بندہ روزے دار ہے تو اس کو باب الریان یعنی روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا حل احد یدعا من تلک الابواب کلھا، یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں. آگے فرمایا انا ارجو ان تکون منہم. واہ کیا یہ ارجو ویسے اس کا مطلب ہے امید، اچھا، لیکن جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں آئے تو اس کا معنی یقین ہوتا ہے. اچھا. فرمایا اے ابو بکر یقین سے میں کہتا ہوں تو انہی میں سے ہے. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر کو 8 دروازوں سے بلایا جائے. صحیح. یہ دوسری روایت ہوگی. ایک اور روایت ہے، اچھا، یہ المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر ابا بکر. یہ ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں، جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کے، ایک تو نبی علیہ السلام کا فرامین ہے، وہ دوسرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ، جو بندہ پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ وہ کسی جہنم سے آزاد بندے کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ ابا بکر، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ایک اور روایت، یہ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک غزوے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال مانگا تھا، جی جی، کہا کہ سارے صحابہ یہ غزوے میں امداد کے لیے اپنا اپنا مال لے کے آؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نا خیال آیا، صحیح، یہ خیال آیا آج میں نا ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا، مال میں زیادہ دوں گا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال بارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا. اچھا. اب دل کے اندر یہ خیال تھا. صدیق اکبر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کا مال دیا. سبحان اللہ. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، یہ مختلف روایات ہیں، آگے پھر ایک الگ بحث ہے. صحیح. پوچھا گیا کہ اے صدیق آپ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہیں، اچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ صحیح. یہ تو مختلف روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اچھا، وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لا اسبقہ، کہتے ہیں میں نے کبھی اس کے بعد الا شیئن ابدا، کبھی ان سے سبقت کا سوچا بھی نہیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. اچھا، جو میں پیچھے بات کر رہا تھا نا، اچھا، وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر، واہ واہ سبحان اللہ.
لو وزن ایمان ابی بکر رضی اللہ بی ایمانی اہل الارض لرجح بہم، کہتے ہیں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو رکھا جائے، ایک طرف پوری زمین کے ایمان، زمین والوں کے ایمان کو رکھا جائے، تو پھر ان سب سے جس کو ترجیح حاصل ہوگی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پلڑا بھاری۔ یہ کتنے یہ روایات جو ابھی سنی ہیں جن کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے یہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، شان کیا ہے، اور یہ عتیق، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک اور لقب مبارک عتیق بھی ہے، اور عتیق کا معنی اسی وجہ سے پڑا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جہنم سے آزاد والے بندے کسی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، تو گویا کہ اس نے جہنم سے آزاد شدہ بندہ دیکھ لیا۔ بالکل ایسے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر آپ کا نام نہیں تھا، اچھا یہ کنیت ہے، اچھا اچھا، آپ کا نام مبارک ہے عبداللہ، ہاں ہاں ہاں، عبداللہ بن عثمان، صحیح، یہ آپ کا نام مبارک ہے، اچھا اچھا، اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ اور بکر کا معنی لغت کے اندر اگر دیکھیں نا تو بکر کا معنی ہی یہ ہے کہ اول، اچھا، پہلا۔ ہوں، ابو کا معنی والا، عربی کے اندر یہ ابو دو تین معنوں میں آتا ہے، ایک والا کے معنی میں آتا ہے جس طرح ابو ہریرہ، ہاں، اور ایک باپ کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا، حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، کفار کہنے لگے یہ کون بات مانے گا، اچھا، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تصدیق کی تھی، اس وجہ سے اس وجہ سے صدیق اکبر، صدیق الگ، بہت زیادہ سچا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ اچھا، ہے، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اچھا، یعنی احادیث کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کی، قرآن پاک میں اللہ دی جا بالصدقی، وہ جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، سچی حقیقت لقب ہے، اور مولا کائنات نے، اچھا، یہ جو میں نے پہلے سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، صحیح، ان کا فرمان نقل کیا ہے، صحیح، انہوں نے فرمایا کہ سچ کو لے کے آنے والے نبی کی ذات ہے، اچھا، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ایک اور جی چیز سامنے آ گئی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی۔ جی، ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا ابو الحسن، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، صحیح، ابو الحسن، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، صحیح، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت۔ اور ایک حدیث اور بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی نا تو جس آسمان سے میں گزرتا تھا تو میرے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھا ہوتا تھا، سبحان اللہ، یعنی جب کیا میں جہاں سے بھی میرا گزر ہوا میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر جگہ میرے نام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اتنا قریب تعلق، اتنا قریب تعلق تھا۔ اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خطاب فرمایا تو پوری امت اور خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی اس بات کو سماعت کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت کو بتایا کہ صدیق اکبر کوئی عام نہیں ہے، ہر صحابی تو سارے ہی خاص ہے نا، ہاں جی، بلکہ ایک حدیث بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں پر عام تجلی ڈالے گا، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر خاص تجلی ڈالے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر ایک حدیث اور بھی ایمان فروز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے ہر شخص کو اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کا احسان کا بدلہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، یعنی جس ہستی کا اتنا مقام ہو رسول پاک علیہ السلام تو دے سکتے ہیں نا، بالکل، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کی فضیلت اور مرتبہ بیان کیا، فرمایا ان کے جو احسانات ہیں ایسے احسانات کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو جس عظیم ہستی کا یہ مقام کہ سرکار کے نام کے ساتھ ان کا نام ہر شخص سے بڑھ کر، اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کسی کو بھی ابو بکر سے زیادہ فضیلت نہ دو، اچھا،
نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ابو بکر سے بڑھ کر کسی کو بھی فضیلت نہ دو، کیونکہ ابو بکر تو وہ ہیں کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں چلنے والا تھا، ابو بکر نے سب کچھ میرے قدموں پہ نثار کیا، بالکل اپنی جان، اپنا تن من مال سب کچھ قربان کیا ہے۔ آپ کی بات سے نا ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، صحیح، ابو قحافہ، صحیح، اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ایک مرتبہ جب حضرت ابو بکر صدیق گھر میں گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیا حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم نے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، فسقہ ابو بکر سیکارا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کے جو چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ اچھا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر تجھے علم نہیں تھا کہ تیرا والد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اگر میرے قریب میرے پاس تلوار ہوتی نا، صحیح، تو میں تلوار پکڑ کے نا اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیں، یہ جملہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق، بالکل ایسے، جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بیان کیا کہ سب سے اہم چیز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے قرب تھا، وہ عشق تھا، بالکل وہ محبت تھی، محبت تھی۔ اور دیکھیے علامہ صاحب، میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے آج ہم الحمدللہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہمیں شروع دن سے سکھایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا ہے، لیکن اس دور کو ذرا اپنے ذہنوں میں امیجن کر کے دیکھیے کہ صدیوں سے بت پرستی جاری ہے۔ اس بت پرستی کے دوران اللہ کا ایک پیغمبر آتا ہے اور وہ پیغام دیتا ہے کہ یہ اسلام ہے، ایک اللہ ہے، اس پہ ایمان لانا ہے اور میں اس کا آخری پیغمبر ہوں۔ اور وہاں پہ ایک ایسا شخص سیدنا صدیق اکبر وہ اٹھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور عشق میں اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی بات اپنے باپ کے منہ سے بھی نکلی تو برداشت نہ کی، تھپڑ لگا دیا۔ یا آپ یہ سوچ نہیں سکتے، آج اگر ہمیں عشق اور محبت ہے تو اس میں یہ پہلو ضرور زیر نظر رکھیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں، وہاں ارد گرد کوئی نہیں تھا، باپ بت پرستی پہ ہے، چچا زاد بھائی، سارے چچا ماموں، سارے رشتہ دار، اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے قبیلوں کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے نے جو بات کر دی تو ہر شخص نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس دور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عشق کی اس طرح کی انتہا یہ آج آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اس دور میں اگر آپ ہوتے تو شاید یہ معاملات آپ نہ سوچ سکتے، لیکن اب یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ کوئی دین کا طالب علم تو نہیں، علماء کرام کے درمیان موجود رہ کے تھوڑا بہت علم ملتا رہتا ہے، تو میں یقین جانی ہوں آج خود یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت سے متعلق کہ اگر عشق ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے خیال سے ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری سوال، جی اچھا کریں، ٹھیک، آخری سوال صرف یہ ہے کہ خصوصیات ڈسکس کافی ہو چکی ہیں، تو چند اگر خصوصیات سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے متعلق اگر بیان فرمانا چاہیں آپ علامہ صاحب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، اور خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ذات میں ہے تو اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو۔ صحابہ میں جب ہم ان خصوصیات کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ چیزیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات بڑی اچھی بات، آپ کے علاوہ کسی اور میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت تو آپ کی یہ کہ آپ سب سے پہلے مومن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں سرکار کے ساتھ ہجرت کرنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی خصوصیت یہ کہ آپ کی فیملی میں کئی پشتے مسلمان ہیں، آپ کے والد مسلمان، آپ کے بیٹے بیٹیاں مسلمان، پوتے پوتیاں مسلمان، اور پھر یہ صحابی، یہ سب سے اہم بات کہ والد صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، بیٹیاں صحابی، صحابیات، اور پوتے بھی صحابی اور پوتیاں بھی صحابی، یعنی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 47 سال آپ نے گزارے ہیں، سبحان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ،
تو میں تو لمبا عرصہ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو ساری زندگی یعنی جی اعلان نبوت سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھی اور اب مزار انوار میں بھی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے قیامت کے دن فرمایا دونوں صحابہ کے ہاتھ پکڑ کر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا فرمایا کہ ہم قیامت کے دن یوں اٹھیں گے، یعنی دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ بھی آپ کی وہ خصوصیت ہے، حدیث کی تصدیق بھی ہوگی کہ دونوں احباب کی صحابہ قبر مبارک ساتھ، یعنی آپ دنیا میں بھی اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ نے 17 نمازیں سرکار کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ سبحان اللہ، کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ سبحان نبی کریم اللہ، علیہ کیا السلام بات کی ہے، حیات ظاہری میں کہ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی کے اندر ادا کی، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے رسول پاک کے ساتھ صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلے، سبحان اللہ، اور سب سے پہلا خطبہ مسجد حرام میں دینے والے صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا خطبہ جو دیا تھا نا سیدنا، جس خطبے کے بعد پھر آپ کی جو کیفیت ہوئی تھی، جی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا، اور اچھا، آپ نے وہ سب سے پہلا خطبہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے آج۔ جی بالکل، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ یقین جانیے ہمارے ناظرین تو چلے شاید کسی کو علم ہو، ذاتی طور پہ مجھے ان چیزوں کا پہلی دفعہ علم ہو رہا ہے، اور میرے جذبات آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہیروز کہہ لیجیے، یہ ہمارے ہیروز ہیں اصل میں، جنہوں نے اسلام کو ایک بنیاد فراہم کی ہے، اور اس دور میں فراہم کی ہے جہاں پہ یہ سوچنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں بھی حق بات کہنا بڑا مشکل ہے، چلے حق بات تو چھوڑ دیجیے، کوئی غریب آدمی ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے تو ہمارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے تعلقات رکاوٹ بن جاتے ہیں، کسی کا پریشر رکاوٹ بن جاتا ہے، تو علل اعلان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھرے مجمع میں اعلان کرنا اور لوگوں کو کہنا لوگوں یہ نبی ہیں اللہ کے، اور انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جہاں پہ ڈر یہ ہو کہ سر بھی قلم ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کفار نے بڑے ظلم بھی کیے، یعنی اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بھرپور ساتھ دینا اور سب سے پہلے ایمان لے آنا۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو بعد میں اسلام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں بھی کئی نے لڑی ہوئی ہیں، صدیق اکبر کے خلاف بھی کی، لیکن سب سے پہلے اسلام لانا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا، اور اس کے بعد اپنی شخصیت سے اپنا لوہا منوانا کہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی مختلف آیات میں آئے، آپ کی شان احادیث سے بھی سامنے آئے۔ یقین جانیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہترین پروگرام تھا، اور اجازت چاہوں گا جی۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں جی دور سے جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں، ہمارے بہت پیارے دوست اور علامہ نصیر احمد نورانی صاحب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور شہزاد ڈوگا صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سجاد حسین صاحب ہیں، سجاد علی شان صاحب ہیں، محترم تنویر بھائی ہیں، جمال صاحب ہیں، قاری سعید صاحب ہیں، محترم کاسف صاحب ہیں، چاند بھائی ہیں، یعنی یہ تمام ہمارے دوست ہیں جو ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں نعیم بھائی، ساؤتھ افریقہ سے ہمارا پروگرام سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ہمارے ادھر سراہان ہیں عامر بھائی، اچھا، وہ بھی ہر مرتبہ یہ پروگرام بڑی چاہت سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے ریویوز ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، آپ کے جو کمنٹس ہیں ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا اگلے ہفتے پروگرام کرنے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو ہم پروگرام کرتے رہیں گے، اور کوشش کیجئے ان باتوں پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا پروگرام اس سے بھی زیادہ اسی موضوع پر اہم ہوگا۔ سبحان اللہ جی، بالکل یہ بات تو واضح ہے کہ جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے، اس شخصیت کو ایک ہی پروگرام کے اندر بیان کرنا یہ ناممکن ہے، تو لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک اور نشست کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کی خلافت اور دیگر آپ کے جو پہلو ہیں اس پر، اہل بیت کا آپ سے محبت، تعلق، حضرت علی کا، یعنی آج کل یہ جو سسٹم ہے نا، جی جو آج کے دور کے مدد، لیکن یہ فتنہ بڑا عام علامہ ہم صاحب سنیں کہ مولا کائنات